पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म का कतर की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। दीवाने अमीरी आमद पर अमीर कतर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म का दोहा में फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का दौरा। वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। स्टेडियम में जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए कतर के इक़दामात की तारीफ। फ़ख्र है कि वर्ल्ड कप का ऑफिशियल फुटबॉल पाकिस्तान में बनाया गया। वज़ीर आज़म का मेगा इवेंट की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सलाह मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुखय्यर अफराद, इदारों और तंजीमों से मुतासरीन की मदद की अपील। अतियात तमाम बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं। मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही के लिए कॉल सेंटर्स कायम। डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिशें और सैलाब। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह। पिसरोर में नाला डेक में तुग़यानी से मुतादिद देहात में सैलाबी सूरत हाल। इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। पाक फौज और सिविल इदारे रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ। सिंध में बारिशों और सैलाब से 300 अफराद जहाँ बहा के 1 करोड़ से ज़ायद लोग बेघर। नवाबशाह एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कश्मोर में कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सूबाई हुकूमत ने सिंध फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। मुश्किल वक्त में मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह। बलोचिस्तान के 27 अजला तूफानी बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर। मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 230 तक जा पहुंची। 18 पुलों और 710 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज और एफसी की जानिब से मुतासरीन में टेंट्स, राशन और अद्वियात तकसीम। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम। डेरा इस्माइल खान में सैलाब से 147 से ज़ायद देहात शदीद मुतासिर। राबता सड़कें बह गई। सवात, लोअर दीर, चित्राल और बाजोड़ में बारिशों और सैलाब से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलों को शदीद नुकसान। मुश्किल की घड़ी में मुसल्ला अफवाज हम वतनों की मदद में पेश। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी के हेलीकॉप्टर ज़ेरी सिंध में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम कर रही हैं। पाक फ़ज़ाइया ने 24 घंटे में 1174 राशन बैग्स और 13,000 पाउंड से ज़ायद बुनियादी अशिया मुतासरीन में तकसीम की। चीन का असला मुतासरीन के लिए खेमे और दीगर इमदादी सामान भिजवाने का ऐलान। हंगामी तौर पर $3 लाख इमदाद की फराहमी। पाकिस्तान और चीन सच्चे दोस्त। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा। इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीजन में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात मौखर कर दिए। फैसला बारिशों और सैलाब के पेश नज़र किया गया। नई तारीख का ऐलान सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल हुक्काम के हवाले कर दिया।
پولیس نے شہباز گل کے 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ پیشی سے قبل شہباز گل کا پمز میں میڈیکل بھی کروایا گیا۔ ڈسکا الیکشن میں دھاندلی پر الیکشن کمیشن کا اقدام، فردوس عاشق اعوان اور عثمان ڈار سمیت 6 افراد 30 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر ڈی پی او سیالکوٹ آفس میں ہونے والے اجلاس سے متعلق وضاحت دینے کی ہدایت۔ پاکستان کے خلاف ٹویٹر مہم کے تانے بانے کھلنے لگے۔ سازش کے پس پردہ بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب۔ ٹویٹر سیکیورٹی چیف نے بھارت اور ادارے کی انتظامیہ کی ملی بھگت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارت نے ٹویٹر انتظامیہ کو انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹ پے رول پر رکھنے پر مجبور کیا۔ سیکیورٹی چیف نے معاملہ امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ اٹھا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، برطانوی لا فرم نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ خواتین اور بچے بھی بھارتی مظالم کا شکار۔ آر ایس ایس کے نظریے پر عمل پیرا مودی حکومت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں باعث تشویش ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین سید اور مشال ملک کی کشمیر لائرز فورم برطانیہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ مقبوضہ کشمیر میں جذبہ آزادی کو دبانے کے مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز۔ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سمیت 3 معروف وکلاء کے گھروں پر چھاپے۔ بھارت وحشیانہ مظالم سے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی سے دستبردار نہیں کر سکتا، حریت قیادت۔ یورپ کو 500 سالہ تاریخ کی بدترین خشک سالی کا سامنا، فصلوں کی پیداوار میں نمایاں کمی، شدید موسم کے باعث مکئی کی پیداوار میں 16% کمی، سویابین اور سورج مکھی کی پیداوار بھی متاثر۔ مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ، میرپور رائلز اور باغ سٹیلینز کے درمیان کوالیفائر میچ بارش کے باعث منسوخ۔ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن کے باعث میرپور رائلز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے آغاز میں 3 دن باقی، دبئی میں قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن۔ T20 فارمیٹ پر مشتمل ایشیا کپ کا افتتاحی میچ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ سمجھداری تو نہ ہوئی کہ ٹریکٹر ہو پھر بھی آپ اپنے پرانے طریقوں سے ہل چلائیں۔ ٹریکٹر اپنائیں بالکل اسی طرح۔ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ یہ بہت آسان ہے، یعنی سم نیٹ ورک کوئی بھی ہو، بس *2262# ملائیں اور دیے گئے بینکس میں سے کسی بھی بینک میں آسان موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ورنہ سب پوچھیں گے کہ موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ تو اب موبائل کا بیلنس ہو یا بجلی گیس اور دیگر بلز، پیسہ بھیجنا یا وصول کرنا ہو یا دیگر سروسز سے فائدہ اٹھانا ہو، آسان موبائل اکاؤنٹ سے سب آسان۔ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔
وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل۔ آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، قطر نے پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مختلف شعبوں میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وزیر اعظم نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی وسیع مشاورت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستان قطر دو طرفہ تعلقات پر اطمینان ظاہر کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت بڑھانے کے لیے ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ زراعت، خوراک، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور پاکستان میں قابل تجدید توانائی، سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبوں میں قطر کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں قطر میں کام کرنے میں دلچسپی رکھنے والے پاکستانیوں کو مزید مواقع فراہم کرنے اور دفاع، ایوییشن اور میری ٹائم کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوئی۔ قطر کی شاندار اقتصادی ترقی کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کی قیادت کی بصیرت کو سراہا اور مستقبل میں قطری عوام کے لیے مزید کامیابیوں کی خواہش کا اظہار کیا۔ LNG تعاون کے شعبے میں طویل مدتی شراکت داری کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے میں قطر کے اہم تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں نے توانائی کے شعبے میں باہمی فائدہ مند تعاون کے لیے نئی راہیں بھی تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر میں کام کرنے والے اور مقیم پاکستانی نہ صرف دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کے لیے تقویت کا باعث ہیں بلکہ عوامی روابط کی اہمیت کا بھی ثبوت ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ قطر کی تیز رفتار اقتصادی ترقی مستقبل میں پاکستانیوں کے لیے مزید مواقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے قطر کی حکومت کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے کیے گئے وسیع انتظامات کو سراہا۔ انہوں نے قطری قیادت کو میگا ایونٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے پاکستان کی حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم اور امیر نے خطے میں ہونے والی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں امن اور مفاہمت کے فروغ کے لیے قطر کی دیرینہ اور مسلسل کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے افغان عوام کو درپیش سنگین انسانی اور معاشی بحرانوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ امیر قطر نے پاکستان کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب دیوان امیری دوحہ میں ہوئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے گرم جوشی سے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں دیگر کیا مصروفیات رہیں، تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کے لیے دیوان امیری دوحہ پہنچے تو امیر قطر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے گرم جوش مصافحہ کیا اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو امیری گارڈز کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کی کابینہ کے ارکان سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم کے وفد کے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے ہم منصب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی جڑیں مشترکہ عقیدے اور اقدار کے ساتھ مختلف شعبوں میں قریبی دو طرفہ تعاون پر مشتمل ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے توانائی بشمول قابل تجدید ذرائع، انفراسٹرکچر، نقل و حمل، زراعت، لائیو سٹاک اور سیاحت میں
قطر کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امیر قطر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی اور والدہ شیخہ موزہ بن ناصر سے بھی ملے۔ وزیر اعظم نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے فیفا 2022 عالمی کپ کی میزبانی پر قطر کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیار کیے گئے اسٹیڈیم 974 کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو اس حقیقت پر فخر ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا آفیشل میچ فٹ بال پاکستان میں بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے قطر کے عوام اور قیادت کے لیے میگا ایونٹ کے انعقاد میں شاندار کامیابی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ورلڈ کپ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں پاکستانی افرادی قوت کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کو اسٹیڈیم کے مختلف حصے دکھائے گئے اور انہیں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے قطر کی حکومت کی جانب سے کی گئی وسیع تیاریوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایونٹ کے لیے جدید ترین سہولتوں کے قیام میں قطر کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے فٹ بال اسٹیڈیم کی سجاوٹ اور اس سے منسلک سہولتوں کی تعریف کی جس میں قطری ثقافت اور شناخت کی عکاسی کی گئی ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ عالمی توجہ کا مرکز فیفا ورلڈ کپ 20 نومبر سے قطر میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ قطر کے دوران اس فٹ بال کا ذکر بھی خوب رہا جو اس میگا ایونٹ میں استعمال ہوگی۔ یہ فٹ بال پاکستان میں تیار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان قیوم۔ کے بعد سب سے بڑا کھیل کا میلہ فٹ بال ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ 22ویں فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو سونپی گئی۔ فٹ بال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک عالمی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا پہلی مرتبہ ہوگا کہ ورلڈ کپ کے مقابلے موسم سرما میں منعقد ہوں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جنہیں 4 ٹیموں کے 8 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دلچسپ مقابلے 5 میزبان شہروں کے 8 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا آغاز 20 نومبر کو میزبان قطر اور ایکواڈور کے درمیان میچ سے ہوگا۔ ورلڈ کپ کا فائنل 18 دسمبر 2022 کو لوزیل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ گزشتہ میگا ایونٹس کی طرح اس مرتبہ بھی قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال پاکستان میں تیار کیا گیا ہے۔ الرحلہ کے نام سے بنایا گیا فٹ بال سیالکوٹ میں تیار ہوا۔ الرحلہ فٹ بال کو قطر کی ثقافت کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی تیاری میں استعمال ہونے والا مواد بایو بیسڈ ریسائکلنگ میٹیریل ہے۔ فٹ بال 20 پینلز پر مشتمل ہے اور اسے دنیا کے بہترین فٹ بالز میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ قطر ورلڈ کپ میں 3000 فٹ بال استعمال ہوں گے۔ الرحلہ فٹ بال کا وزن 425 سے 445 گرام جبکہ اس کا سائز 68.8 سے 69.3 سینٹی میٹر تک ہے۔ قطر میں فٹ بال اسٹیڈیمز کی تیاری اور دیگر اقدامات کے لیے پاکستانیوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانی ورکرز نے فیفا ورلڈ کپ پروجیکٹس میں کام کیا ہے۔ ذیشان قیوم، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ سیلاب کی وجہ سے مشکلات میں گھرے ہم وطنوں سے تعاون ہماری قومی ذمہ داری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ مسلسل بارشوں اور سیلاب نے تباہ کاریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرین کی مدد ہم سب کا فرض ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی بڑا چیلنج ہے جو اجتماعی کوشش سے ہی ممکن ہے۔ اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں، مخیر اداروں اور تنظیموں سے اپیل ہے کہ متاثرین کی مدد میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ وزیر اعظم فلڈ ریلیف اکاؤنٹ میں عطیات کے ذریعے تمام پاکستانی متاثرین کی مدد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کے ذریعے عطیات جمع کرنے کا سرکولر جاری کر دیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے بھی عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ کراس چیک، موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ، اے ٹی ایم، ABFT راست کے ذریعے بھی رقوم جمع کرائی جا سکتی ہیں۔
वज़ीर आज़म ने बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज करने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुतल्लिका वजारतें और महकमे इश्तराकी अमल से काम करें। नाज़रीन, राजनपुर में बारिशों और सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि अल अमान, अल हफीज़, डेरा गाजी खान और राजनपुर की सैकड़ों बस्तियों में सैलाबी रेलों और बारिशों ने कुछ नहीं छोड़ा। मुसीबत के मारों को महफूज मकामात तक पहुँचाने और रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। तफसील बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी है। तौसा के नाला कौड़ा में 1,05,668 क्यूसिक फिट पानी बह रहा है, जबकि वाहवा नाले में 61,619 क्यूसिक फिट पानी रिकॉर्ड किया गया है। राजनपुर और डेरा गाजी खान में रूदकोहियों के सैलाब से मजीद सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। राजनपुर के देहात में अभी तक कई फीट पानी मौजूद है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार पानी में फंसे शहरियों को निकालने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। पानी में फंसे शहरियों के साथ साथ उनके मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 20,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट कर चुके हैं। तकरीबन 27,000 लोगों को हम ट्रांसपोर्ट की सहूलत प्रोवाइड कर चुके हैं। डेरा गाजी खान के इलाकों कोट छुट्टा, वाहवा, कोट मुबारक, बस्ती सोकड़ और बस्ती मंगरोठा समेत 9 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू टीमें अब तक 3500 से ज्यादा शहरियों और तकरीबन 2000 मवेशियों को महफूज मकामात तक पहुंचा चुकी हैं। बहुत अच्छा काम करन, सुबह कने शाम तक आवाम की खिदमत सारी मदद करना पाए सिर्फ रेस्क्यू 1122 से। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज और पाक फजाइया के दस्ते भी सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। सैलाब मुतासरा अफराद को खैमे और खुराक के अलावा मेडिकल कैंपस में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मकामी इंतजामिया रूदकोहियों और पहाड़ी तोदों से मुतासर होने वाले रास्तों की बहाली का काम कर रही है। बारथी में जलेबी मोड़ पर आरजी पुल को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम वक्फे से जारी बारिश की वजह से सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात भी आगे बढ़ें। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, राजनपुर। और सिंध में मानसून की बारिशों और सैलाब से अब तक 300 अमवात और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 1 करोड़ से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। सूबे में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। सिंध हुकूमत ने सिंध फ्लड रिलीफ फंड भी कायम कर दिया है। मजीद तफसील क्या है, जान लेते हैं शिराज अली टाहरी की इस रिपोर्ट में। मानसून के 5वें स्पेल ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में पहले से बदहाल बारिश मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश के नए सिलसिले में हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, घोटकी, खैरपुर, कश्मोर, मिट्टी, मीरपुर खास, बदीन, नौशर फेरोज, कंबर, शहदादकोट समेत सूबे सिंध का हर जिला पानी पानी हो गया है। शदीद बारिशों के बाइस मकानात को सख्त नुकसान पहुंचा है और मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। मुख्तलिफ तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई हैं और लोगों के माल मवेशी भी खत्म हो गए हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सिटीजन कॉलोनी, अल रहीम गार्डन, अल रहीम टावर, गुलिस्तान सज्जाद समेत कई इलाकों में पानी कई फीट जमा हो गया है। बरसात का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद अजला में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों का एक दूसरे से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरीन के रिलीफ और रेस्क्यू के लिए वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, NDMA, PDMA, पाक आर्मी समेत मुतअद्दिद फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं, जबकि पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है और उन्हें रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। सक्खर में सूबे सिंध के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला का कहना था कि हमारे लोग शदीद कर्ब और तकलीफ में हैं। बारिशों के बाइस अपने घर, अपने अजीज और माल मवेशी खोने के बाद मुतासरीन, खास तौर पर खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शदीद सदमे से दो चार हैं। उन्होंने मुखैर हजरात को अपील की कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन की सब मिलकर मदद करें। जुलाई के महीने में 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख
कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उनको हमने आगाह किया और वो उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध हुकूमत ने सिंध फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी के तमाम अरकानी सिंध असेंबली, सूबा वज़रा, मुशीर व मावनीन खुसूसी फंड में अपनी 1 माह की तनख्वाह जमा करवाएंगे, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी 5 दिन की तनख्वाह सिंध फ्लड रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और निगरान रेन इमरजेंसी हैदराबाद शर्जील इनाम मेमन ने टंडोजाम में पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को टंडोजाम समेत गिरदोनवाह के इलाकों से जल्द अज जल्द निकासी आप को यकीन बनाने की हिदायत की। दूसरी जानिब कराची में गुज़िश्ता रात से सुबह तक मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और लोगों को दफातर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबे में शदीद बारिशों की पेशन गोई के बायस महकमा तालीम सिंध ने जुमेरात तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। हालिया बारिशों ने सूबे के तमाम अजला को शदीद मुतासर किया है और सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए गए हैं। तमाम इदारों की मुआवनत से मुतासरा खानदानों को भरपूर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। शदीद बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में अमवात का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ हादसात में जहाँ बहक अफराद की तादाद 230 तक पहुँच गई है। ताहम सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरा खानदानों की कफालत, इमदाद और बहाली के लिए कोशां हैं। PDM में और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान, पाक फिजाया, लेवीज, पुलिस और दिगर इदारे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। किला अब्दुल्ला, डेरा लायार, झलमक्सी, सोहबतपुर, लजबेला, मस्तूंग, कोहलू, लोरालाई, ऊथल और मंगोचर समेत दिगर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। राशन, खैमे, अशिया खुर्दो नोट समेत दिगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुतासरीन के लिए फराहम की जा रही हैं। अंदरून बलूचिस्तान और दीगर सूबों से मुत्तसिल शाहराहों पर ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त को बहाल कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में ट्रैफिक अब भी तातुल का शिकार है, जिसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कोयटा में मुशीर दाखिला व PDM में बलूचिस्तान मीर ज़ियालांगो ने करखसा डैम का दौरा किया। इत्मीनान का इजहार करते हुए उनका कहना था कि कोयटा की आवाम डैम टूटने की अफवाहों पर तवज्जो न दें, जो कि हकीकत के मनाफी है। डैम को कोई खतरा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई भी, यहाँ हर किस्म की मशीनरी मौजूद है। हमारे DC साहब, हमारे DGPDMA यहाँ और हमारे ख़ास कर MPA नाइल साहब जो है 24 घंटे इन चीज़ों को खुद मॉनिटर करके वज़ीर आला साहब के साथ भी राब्ते में। कोयटा में सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान ने सूबे में जारी इक़दामात के हवाले से आगाह करते हुए कहा है कि महकमा सेहत ने मुतासिरा अज़ला में 727 मेडिकल कैंप्स लगा रखे हैं, जहां 25,000 से ज़ायद लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। सूबे के 550 बेसिक हेल्थ यूनिट में से 150 सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट अवाम की सेहत के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। मुश्किल वक्त कौमों पर ज़रूर आते हैं, लेकिन अज़्म और हिम्मत के साथ, इत्तेहाद के साथ हर मुश्किल से निपटा जा सकता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। आर्मी, नेवी, फ़ज़ाइया और मुतल्लिका इदारों के एहलकार मुश्किल के शिकार हमवतनों की मदद में मसरूफ़ हैं। ज़ेरीन सिंध में पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर्स इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। नसीराबाद, लसबेला और दुक्की में रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल और दीगर मुतासरा इलाकों में भी रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक बहरिया की मेडिकल और गौताखोर टीमें मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ और तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल हैं। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मेडिकल कैंप्स के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी तकसीम कर रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 1174 राशन पैक और 13,200 पौंड बुनियादी अशियाए ज़रूरतमंदों में तकसीम की गई हैं। मालाकंड डिवीजन में मूसलाधार बारिशों से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। दीरबाला में सैलाबी रेला 5 बच्चों को भी बहा कर ले गया। डेरा इस्माइल खान में 147 से ज़ायद देहात शदीद मुतासिर हुए। तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। मिंगोरा शहर समेत जिला स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में रात तेज बारिश शुरू हुई,
جو وقفے سے جاری رہی، جس کی وجہ سے برساتی نالوں اور ندیوں میں شدید طغیانی اور کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ تیز بارشوں سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی اور بارشوں کا پانی گھروں، سکولوں اور دیگر سرکاری عمارات میں داخل ہوا۔ برساتی نالوں میں طغیانی سے کئی رابطے سڑکیں بھی بند ہو گئے، جس کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ زیر آب آنے والے علاقوں سے لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اپر دیر کی تحصیل بروال کے علاقے شاہتالو میں برساتی نالے میں طغیانی سے 5 بچے بہہ گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق بچے اسکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے کہ برساتی نالے کی زد میں آ گئے۔ 4 بچوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ لوئر دیر میں تلاش کے مقام پر ندی میں سیلابی ریلی آنے سے لوئر دیر، اپر دیر، چترال اور بجوڑ کے درمیان ٹریفک رابطہ کئی گھنٹے تک معطل رہا اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپر کوہستان میں اچھار نالے میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند ہو گیا ہے۔ لکی مروت اور گردنواہ میں موسلادھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ جنوبی وزیرستان کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشوں سے سیلابی پانی ضلع ٹانگ کے کئی دیہاتوں میں داخل ہوا، جس سے کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے 147 دیہات متاثر ہوئے اور کئی رابطے سڑکیں بہہ گئی ہے۔ ڈیائی خان کے سیلاب سے متاثرہ تحصیلوں کلاچی اور پراوا میں سکولوں کو 28 اگست تک بند کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعلقہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو کارروائیاں شروع کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ سیلاب کے خطرے والے مقامات سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور جانی و مالی نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ رہائشی علاقوں میں داخل ہونے والے پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، چین نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خیمے اور دیگر امدادی سامان بھجوانے کا اعلان کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سیلاب میں بھاری جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان سچے دوست ہیں، مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں۔ ریڈ کراس سوسائٹی چائنا نے ہلال احمر پاکستان کو ہنگامی طور پر $3 لاکھ امداد بھی فراہم کی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کے لیے کال سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے عمل میں عوامی نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ NHA شاہراہوں کی بحالی کے کام کو مزید تیز تر کیا جائے۔ احسن اقبال نے اسپارکو کو ہوائی سروس کرنے سمیت متاثرین کی معاونت کے عمل کو بھی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندے امدادی کارروائیوں میں کمی کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت متاثرین کی بحالی میں ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اجلاس میں بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی موجودہ صورتحال، خوراک کے انتظامات اور خیموں کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے قوم کو متحد ہو کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ ملک میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری مانسون کی مسلسل موسلادھار بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ سیلابی پانی سے 15 لاکھ گھرانے بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد جان کی بازی ہار چکے۔ ہزاروں ایکڑ زرعی رقبے پر کھڑی فصلیں متاثر ہوئی۔ متاثرہ علاقوں میں کئی فٹ سیلابی پانی گھروں، کاروباری مراکز، گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہے، جس سے ذرائع نقل و حرکت مسدور ہو کر رہ گئے۔ گھر بار اور مال مویشی سیلابی پانی کی نظر ہونے کے بعد ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے اپنے ہم وطنوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان سویٹ ہوم کی انتظامیہ کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر امدادی کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں مختلف مکتبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عطیات دے رہی ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پاکستان کو ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ ایسے میں متاثرین کی مدد کے لیے پوری قوم کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومتوں کے تمام محکمے گراؤنڈ پہ ہیں،
ہماری فوج کے جوان گراؤنڈ پہ ہیں، ہمارے نیوی اور ایئر فورس کے جوان، رینجرز کے جوان گراؤنڈ پہ ہیں، پی ڈی ایم ایز اور این ڈی ایم ایز موجود گراؤنڈ پہ ہیں. بہت ساری عالمی اور پاکستان کی تنظیمیں جو ہیں وہ موبلائزڈ ہیں. آج ان کو کھانے کی ضرورت ہے، آج ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے، آج ان کو ماسکیٹو نیٹ یعنی مچھردانیوں کی ضرورت ہے، صاف پینے کے پانی کی ضرورت ہے. اور حکومتیں بھی اپنا کوشش کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ سب کی، پورے پاکستان کے ایک ایک فرد کی امداد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں اور وزیر اعظم نے مزید فنڈز کی فراہمی کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. متاثرین کے لیے فوری عارضی رہائش کے لیے خیموں کی پیداوار بڑھانے کے لیے فیکٹریز میں دن رات کام ہو رہا ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فی خاندان 25,000 روپے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. اس مقصد کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس موقع پر پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان، سندھ کے صوبائی وزیر سریندر ویلاسائی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری منظور، اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر فہیم خان اور اجمل بلوچ، صحافتی تنظیموں کے نمائندے افضل بٹ اور انور رضا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں تمام پاکستانیوں کو 2005 کے زلزلے کے بعد والے قومی جذبے کے ساتھ متاثرین کی بھرپور مدد کی ضرورت ہے. سیلاب میں گھرے ہوئے ہمارے بہن بھائی تمام پاکستانیوں کی امداد کے منتظر ہیں. آئیں، آگے بڑھیں اور ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسلان صدقڑی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ادویہ ساز کمپنیوں نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 3 کروڑ روپے مالیت کی ادویات بھیجنے کا اعلان کیا ہے. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے اسلام آباد میں ادویہ ساز کمپنیوں کی ایسوسی ایشن کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ریلیف سرگرمیوں میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا. وفاقی وزیر صحت نے مخیر حضرات اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی کہ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کریں. گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں نزاکت علی. گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی حکومت نے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزیر اطلاعات فتح اللہ خان، وزیر خزانہ جاوید حسین منوا اور سیکریٹری داخلہ گلگت بلتستان اقبال حسین خان نے کابینہ کمیٹی کے دیگر اراکین کے ہمراہ ضلع نگر میں سیلاب زدہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا. اس موقع پر سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. کمیٹی ممبران نے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی اور نقصانات کے ازالے کی یقین دہانی کروائی. کمیٹی گلگت بلتستان کے دیگر متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کرے گی اور نقصانات کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کرے گی. نزاکت علی، پی ٹی وی نیوز، گلگت. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے. صوبائی دارالحکومت لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں 24 سے 26 اگست کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس سے راولپنڈی، ملتان اور گجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی اور چناب میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. تاہم پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے. پسرور حالیہ طوفانی بارشوں اور بھارت کی جانب سے جموں کے مقام پر نالا ڈیک میں چھوڑے جانے والے پانی کے باعث اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے نواحی گاہوں روپو والی اور کالو والی سیدہ کے درمیان مین روڈ پر پڑنے والے شگاف پر ابھی تک امدادی کاروائیاں شروع نہ ہو سکی، جس سے پسرور کا کئی دیہاتوں سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا اور سکول جانے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پنجاب کے جن اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے وہاں ضلع انتظامیہ اور متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں. پی ڈی ایم اے نے اب تک سیلاب میں پھنسے ہوئے 38,100 سے زائد لوگوں کو باحفاظت ریسکیو کیا اور 67,700 سے زائد افراد کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی گئیں، جبکہ دور دراز علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرین میں خوراک پہنچانے کا عمل بھی جاری ہے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، الیکشن کمیشن نے کراچی ڈویژن میں مقامی حکومتوں کے انتخابات مؤخر کر دیے ہیں. یہ فیصلہ چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی اور صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کی رپورٹس کے ساتھ موسمی حالات اور دیگر امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ نئی تاریخ کا اعلان موسم کی صورتحال بہتر ہونے پر کیا جائے گا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ جامع تربیت کی فراہمی سے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کی
مدد سے سیلاب سمیت قدرتی آفات کے متاثرین کو بروقت امداد فراہم کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی سینٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے حادثات اور قدرتی آفات کے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے قابل تربیت یافتہ انسانی وسائل کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نفسیاتی صحت کی دیکھ بھال کی موجودہ سہولتوں کو ہنگامی بنیادوں پر مضبوط کیا جانا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں اور نجی شعبے کے مابین تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں کوریا پاکستان پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ موجودہ دو طرفہ تجارتی حجم $2 ارب کے قریب ہے، جسے $6 ارب تک توسیع دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہنرمند افرادی قوت کے ذریعے کورین کمپنیز کو قابل اور سستے انسانی وسائل فراہم کر سکتا ہے۔ گاڑیوں اور موبائل فونز کی تیاری کے شعبے میں کورین سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کاروبار دوست پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر معاشی ترقی کا حصول ممکن نہیں۔ ایوان صدر میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اچیومنٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ معاشی خود مختاری کے بغیر خواتین بااختیار نہیں ہو سکتی۔ عورت امپاور کیسے ہوگی جب اس کو فائنینشلی امپاور نہیں کریں گے؟ عورت معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ چلنے والا حصہ کب بنے گی؟ انلیس یہ صرف زبانی کہتے رہیں کہ جی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دیٹ از فائن، کریں، بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر عزت کریں، مگر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو فائنینشلی امپاور کریں، اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو اپنے سیکیور انوائرمنٹ کے اندر ان کو لیڈرشپ دے کر آپ انوالو کریں۔ اور جو خواتین یہاں موجود ہیں، ہیٹس آف ٹو یو کہ ڈسپائٹ دیز پریشرز، اس کے باوجود یو ہیو اچیوڈ achieved importance ہے۔ خاتون کا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں پیش کرنے سے قبل ملزم کا پمز سے میڈیکل بھی کروایا گیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان اور اسد عمر کی جرمانے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ 4 رکنی بینچ نے عدم پیروی پر درخواستیں مسترد کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو 50,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، ڈسکا الیکشن میں دھند میں ہونے والی دھاندلی پر الیکشن کمیشن کا اقدام۔ فردوس عاشق اوان اور عثمان ڈار سمیت 6 افراد کو 30 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ان افراد کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر NA 75 کے ضمنی الیکشن کے دوران DPO سیالکوٹ آفس میں ہونے والے اجلاس سے متعلق وضاحت دینے کی ہدایت کی ہے۔ سابق ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی FIA میں طلبی کا معاملہ۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری کی FIA کی تحقیقات اور طلبی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ FIA نے 11 اگست کو قاسم سوری سمیت PTI کے 4 رہنماؤں کو مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں طلب کیا تھا۔ PTI کے رہنماؤں کے دستخطوں سے چلائے جانے والے بینک اکاؤنٹ کا فورن فنڈنگ کیس میں انکشاف ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ممنوعہ فنڈنگ فیصلے کے خلاف PTI کی اپیل میں اکبر ایس بابر کی فریق بننے کی درخواست پر تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ PTI وکیل کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا پر سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے دفاع کونسل اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے افغانستان میں امن اور پاکستان کے لیے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر دفاع نے
افغانستان میں امن اور پاکستان کے لیے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر دفاع نے حاضرین کو آگاہ کیا کہ اقوام متحدہ کو درپیش تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اجلاس میں روس، چین، بھارت، قازقستان، تاجکستان اور کرغزستان کے وزرائے دفاع نے شرکت کی۔ پاکستان کے خلاف ٹویٹر مہم، تانے بانے کھلنے لگے، بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ٹویٹر کے سیکیورٹی چیف نے بھارت اور ٹویٹر انتظامیہ کی ملی بھگت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھارت نے ٹویٹر انتظامیہ کو انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹ پے رول پر رکھنے پر مجبور کیا۔ ٹویٹر کے سیکیورٹی چیف نے معاملہ امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ اٹھا دیا ہے۔ معاہدے کے تحت ہندوستان کو حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ ٹویٹر انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہندوستان غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہے۔ CNN کے مطابق ٹویٹر کے سیکیورٹی چیف کے یہ انکشافات اور ٹویٹر کی غفلت قومی سلامتی اور جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اداروں کے خلاف چلائی جانے والی منظم مہم کے کرداروں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اگر امریکہ جیسا ملک اسے قومی سلامتی اور جمہوریت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو پاکستان کو بھی اس حوالے سے اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے برطانوی لا فرم نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس موقع پر نیوز کانفرنس میں سینیٹر مشاہد حسین سید، مشال ملک اور حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ رپورٹ میں چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ برطانیہ کی لا فرم کی طرف سے جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور میڈیا کی آواز کو ریاستی جبر سے دبانے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے اسلام آباد میں ہونے والی نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ رپورٹ ٹھوس زمینی حقائق اور ریسرچ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ 1,500 cases of pellet gun victims, and most of the pellet gun victims are children. And pellet gun means the pellet gun is used to hunt animals, and that is used against the innocent children, the girls, the boys, men and women of Indian occupied Kashmir. There are 100 cases of enforced disappearances and 30 cases of sexual violence. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ اس تحقیقاتی رپورٹ میں غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی مظالم کے ثبوت اور شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا کی علمبردار فاشسٹ بھارتی ریاست کی اصل تصویر اس رپورٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے آئی ہے۔ How a nation has been combating for the past 75 years against the worst form of human rights violations, brutalities, unarmed and defenselessly, and riding and standing up for the right to resistance. So these are things which are God gifted, and this nation is divinely gifted with that energy, but at the same time to record all those atrocities, because the devil of this era is definitely, it's not Hitler, it is the Indian state. حریت رہنماؤں محمود ساگر، الطاف حسین وانی، ڈاکٹر شیخ ولید رسول اور ناصر قادری ایڈوکیٹ نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈریکونین قوانین کے ذریعے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کی آواز کو ریاستی دہشت گردی سے دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے اگر RSS کا اصل چہرہ دیکھنا ہے تو وہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کو دیکھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے عالمی ٹریبیونل بنایا جائے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کو جاری تحریک آزادی کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی لا کر خوف و دہشت کی فضا قائم کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر، بڈگام، کپواڑہ، بارامولہ، ڈوڈا اور پلوامہ سمیت دیگر اضلاع کے رہائشیوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار محاصروں اور چھاپوں کے دوران خواتین سمیت مکینوں کو ہراساں اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بھارتی پولیس نے 3 معروف وکلاء کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبدالقیوم، مظفر احمد اور منظور احمد ڈار کے گھروں پر بھی چھاپے مارے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنے وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کو جد و جہد آزادی سے دستبردار نہیں کر سکتا، وہ آزادی تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ دوسری جانب لندن میں قائم آزاد تحقیقاتی قانونی فرم سٹاک وائٹ انویسٹیگیشنز نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ منظم بدسلوکی کی پریشان کن صورتحال کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ وادی میں ظالمانہ کارروائیوں پر تنقیدی آوازوں کو بلند ہونے سے روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ میں سٹاک وائٹ نے 2020 اور 2021 کے درمیان کشمیریوں کی تقریباً 2000 شہادتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بھارت کو ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، اغوا، ظلم و تشدد اور جنسی تشدد سمیت مختلف جرائم کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک اور عہدیدار کے گستاخانہ ریمارکس کی شدید مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے بھارت میں اسلاموفوبیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ماہ میں یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ تضحیک آمیز ریمارکس سے پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے۔ راجہ سنگھ کو گرفتاری کے چند گھنٹے کے اندر ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور بی جے پی کے لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت بی جے پی کے ارکان کے خلاف فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔